मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम उस मौजू का दूसरा हिस्सा, जिस पहले प्रोग्राम का हमारा मौजू था शान रसूल, मकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की रोशनी में, उसका दूसरा हिस्सा हम इस उन्वान से लेंगे, मगरिब और इस्लाम में कशमकश, फैसला कुन मसला नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मौजू को शुरू करने से पहले हम उस दुआ को शौरी तौर पे दोहरा लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने मकाम रसूल कुरान की नज़र में से जो आगाही हासिल करी थी, वो आगाही अमली लिहाज से हमें किस किरदार के लिए तैयार कर रही है, उसको जानने अपने हिस्से का काम करने के लिए हम इस मौजू की तरफ आए हैं, जिसका भी उन्वान मैंने आपके सामने रखा। खुर्रम मुराद मरहूम ने, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने जितने मुकम्मल और जामे अंदाज में इस मौजू का अहाता किया है, वो अपनी मिसाल आप है। और कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि ये माजी की तहरीर है, जिसका इंतबाक मौजूदा सूरत हाल पर पूरा नजर आता है। माजी में लिखी गई ये तहरीर किस तरह हाल और मुस्तकबिल के मंजर को हमारे सामने रख रही है, हम इसकी रोशनी में इंशाल्लाह इसका मुताला करेंगे। आज जबकि मगरिब मुसलसल इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तबले जंग बजा रहा है और दुनिया को मुस्तकबिल में इस्लाम और मगरिब के दरमियान एक जबरदस्त तहजीबी मार्का बर्पा होने की खबर दे रहा है, साथ ही वो अपनी तरफ से उस जंग के लिए पूरी तैयारी भी कर रहा है और जो कुछ पेशकदमी इस वक्त करना मुमकिन है वो भी कर रहा है। मुसलमानों के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि वो असल मसला क्या है जिसके गिर्द ये तहजीबी जंग लड़ी जा रही है, और इस जंग में फैसला कुन हैसियत किस इशू और किस मसले को हासिल है। तहजीबी जंग, मुसलमानों के लिए ये समझना जरूरी है कि वो असल मसला क्या है जिसके गिर्द ये तहजीबी जंग लड़ी जा रही है, और इस जंग में फैसला कुन हैसियत किस इशू और किस मसले को हासिल है। शायद कम ही लोग होंगे जिन इस बात से आगाही हो या जो इसे आसानी से तस्लीम कर लें, लेकिन हमें इस बात में कोई शुबा नहीं है कि असल और फैसला कुन इशू और मसला रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इशू और मसला है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? गारे हिरा में पहली वही आने के बाद रोजे अव्वल से यही सवाल, नज़ा और जदल का असल मौजू था, और आज भी यही है। उस वक्त भी इंसान इस बात के मानने और ना मानने पर दो कैंपों में तकसीम हो गए थे, और उनके जवाब ने कौमों के मुकद्दर और तारीख और तहजीब के रुख का फैसला कर दिया था। आज भी इसी सवाल पर मुस्तकबिल का दारोमदार है। ये कशमकश तो अब भी है। मगरिब के मुआशी, सियासी और स्ट्रेटेजिक मफादात का मसला भी यकीनन अहम है। तेल के चश्मे भी अहम है। इसीलिए मगरिबी क़यादत ने आलम इस्लाम के कल्ब में इसराइल का खंजर घोंपा है, मुसलमान हुक्मरान को अपना बाजगुजार बनाया है और शर्क़ औसत में फौजी अड्डों का जाल बिछा लिया है। मुसलमान मुल्कों को कमजोर और बेताकत कर रहा है, और जिनसे सरताबी का शुबा है उनके गले में फंदा कस रहा है। लेकिन मफादात के तनाज़ात तो अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और रूस के दरमियान भी हैं। उनकी बिना पर उनके दरमियान मुस्तकिल दुश्मनी और एक दूसरे की बर्बादी के मशवरे और मंसूबे नहीं हैं। दरअसल मसला मफादात का नहीं है, बल्कि ये है कि ये मफादात उन लोगों और इलाकों में वाक़या हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और प्यारे नबी के दीन के लिए मरने को जिंदगी से ज्यादा महबूब रखते हैं। तहजीबी इशूज का मामला भी बहुत अहम है, इसलिए इंसानी हकूक की दुहाई है। औरतों के मकाम, उनकी खुद इख्तियारी एम्पावरमेंट और आजादी, लिबरेशन पर इसरार है। इस्लामी कवानीन और हुदूद के खिलाफ दबाव है और जमहूरियत दुश्मन होने का इल्जाम है। लेकिन दुनिया में बड़ी बड़ी आबादियां और भी हैं जो मुसलमानों से कई गुना ज्यादा उन तहजीबी इक़दार की खिलाफ वर्जी की मुजरिम है, लेकिन उनके साथ वो लड़ाई नहीं है। जाहिर है कि असल लड़ाई उन तहजीबी इशूज पे भी नहीं है, बल्कि ये इशूज तो तहजीब की बर्बादी के लिए लाठी का काम कर रहे हैं।
جس کی تشکیل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ مغرب کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ مسلمان آج اتنے کمزور ہیں کہ سیاسی، معاشی اور فوجی لحاظ سے کسی طرح بھی وہ ان کا عشر شیر نہیں ہے۔ اہل مغرب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر مسلمان اپنے نظام، معاشرت، سیاست اور جرم اور سزا کی تشکیل اسلام کے مطابق کریں، حجاب اختیار کریں یا حدود نافذ کریں تو بھی مغربی تہذیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن وہ اس بات کی مسلسل رٹ لگا رہے ہیں کہ اسلام کا احیا اور مسلمان، ان کے الفاظ میں فنڈامنٹلزم یا بنیاد پرستی، دراصل مغرب کی تہذیب، اس کے طرز زندگی، اس کی اقدار اور اس کی آج تک حاصل کردہ تہذیبی ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جتنے جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، میں نے اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، لیکن ان جملوں کو آپ بار بار سنیے گا اور سوچئے گا کہ دراصل مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسالت محمدی جس کی شان اللہ پاک نے قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کری ہے۔ آخر وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے اتنا خطرہ کیوں بن گیا ہے؟ علامہ اقبال اسے بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، جانتا ہوں کہ میں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، الخضر آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100 بار الحافظ ناموس زن، مرد آزماں مرد آفرین۔ عام مسلمان اگر تہذیبی جنگ کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جو احیاء اسلام کے علمبردار ہیں وہ بھی اس حقیقت کا پورا ادراک اور احساس نہیں رکھتے، اس لیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ایجنڈے پہ وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ تہذیبی جنگ دل اور زندگی جیتنے کی جنگ ہے۔ دل پہلے بھی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجتمع اور تمانا ہوئے تھے، اور آج بھی اسی محبت سے ایمان، اتحاد اور قوت عمل سے سرشار ہوں گے۔ اس کے باوجود رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انسانوں کے دل اور ان کی زندگیاں مسخر کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے، افسوس صد افسوس کہ وہ نہیں کیا جا رہا۔ یہی کچھ کرنے کا احساس اور جذبہ اور فکر پیدا کرنا آج ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ خرم مراد مرحوم نے کتنے واضح الفاظ میں یہ بات سمجھا دی نا کہ عام مسلمان تو اس تہذیبی جنگ سے بے خبر ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو احیاء اسلام کے لیے اٹھے ہیں ان کی بھی ترجیحات میں، ایجنڈے پہ ناموس رسالت کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ ماضی میں بھی ہم اٹھا کے دیکھیں، ناموس رسالت اسی کی محبت سے ہی مسلمان اکٹھا ہوا، مجتمع ہوا اور تمانا ہوا۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ تحفظ ناموس رسالت کیا اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کے لیے اتنا فساد برپا ہوتا ہے، یہ ہماری ایمانوں کی بنیاد ہے، یہی ہماری اسلام کی طاقت کا مرکز ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آگے خرم مراد مرحوم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تصادم ہو رہا ہے اس وقت اسلام اور دوسری تہذیبوں کے درمیان، جس کی بنیاد کیا ہے؟ رسالت محمدی۔ یہ کوئی آج کا تصادم نہیں ہے، اس کے خلاف یورپ کی یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ جب سے اسلام اور عیسائیت کا آمنا سامنا ہوا ہے اس وقت سے عیسائیت اور یورپ نے اسلام کے خلاف اپنی جنگ کا مرکز اور ہدف ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انتہائی رقیق الزامات گھڑے گئے، غلیظ الزامات لگائے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعے کو بدترین معنی پہنائے گئے اور اسے مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ یہ الزام لگایا گیا کہ تلوار، خون ریزی، قتل و غارت کے ذریعے اور لوٹ مار اور دنیاوی لذتوں کی کھلی چھوٹ کا لالچ دے کر نعوذ باللہ پیارے نبی نے اپنے گرد پیروکاروں کو جمع کیا اور ان کے ذریعے دنیا کو فتح کیا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مغرب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیسی غلیظ استعمال کری، الفاظ استعمال کرے جن کا نقل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ الفاظ صرف اس لیے رکھ رہی ہوں، حقیقت میں ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے ہمارا دل کانپتا ہے، مگر صرف ان الفاظ کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے
تاکہ ہم مسئلے کی سنگینی کو سمجھ سکیں. اور یہ میرے اور آپ کے لیے معزز سامعین اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑے دن بعد تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ہر تھوڑے دن بعد نا اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف انسانی حقوق کا جو ایک جھانسا دیا جاتا ہے، یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کتنی نفرت کام کر رہی ہے اور کتنی گہری جڑیں ہیں. اور مغرب کو یہ چیز کیوں اتنی جتنا پریشان کر رہی ہے، جتنا مجھے اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے جو حساسیت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ ابھی قادیانیوں کے حوالے سے آیا، ہم اس مسئلے کی اس نوعیت کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے کو اٹھنے والے اقدامات ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، یا ہماری سمجھ میں ایٹ لیسٹ اگر آ گئے ہیں تو یہ جو ہماری نئی نسل ہے جس نے جو قادیانیت کے اس فتنے کو یا توہین رسالت کے اس فتنے کو اس انداز میں نہیں لے رہی، اتنے سنجیدہ انداز میں نہیں لے رہی، کم از کم ہم اس کو تو اس کی آگاہی ضرور دینے کے اہل ہو جائے نا. اس کے بعد خدا مراد مرحوم آگے بیان کرتے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا جو تاریخی پس منظر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. شاید آپ کو تھوڑا سا یہ مشکل لگے، لیکن یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے اور ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں، دنیا ان کا جغرافیہ بدل دیتی ہے. لہٰذا وہ مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا جو میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے خلاف نفرت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کے چند عوامل کون سے ہیں، میں بہت چیدہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہمیں مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے. سینٹ جان آف دمشق حضرت عمر بن عبدالعزیز سے قبل عمری دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور اسلام سے ناواقف نہیں تھا. وہ الزام تراشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بنی اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معاذ اللہ جو جھوٹے نبی نمودار ہوئے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا نا کہ یہ الفاظ کہنے اور بیان اور تحریر کرنے کی بھی ایک مومن ہمت نہیں رکھتا، لیکن آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ آپ مسئلے کی سنگینی کو محسوس کر کے اپنے حصے کا کام ادا کرنے کے لیے سرگرم ہوں. وہ تورات اور انجیل سے واقف تھا، ایک عیسائی راہب سے بھی تعلیم حاصل کی. ان کچی پکی معلومات کی بنا پہ اس نے عیسائیت کی ایک تحریف کردہ شکل وضع کر کے پیش کری اور لوگوں سے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ترس انسان ہے. پھر یہ افواہ پھیلائی کہ ان پر آسمان سے کتاب مقدس نازل ہو رہی ہے. عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ اپنے وحی کی صداقت پہ کوئی گواہ نہ پیش کر سکے اور نہ معجزہ. یعنی توہین رسالت کے حوالے سے آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں رہنے والا فرد، صرف میں آپ کو محسوس یہ کرا رہی ہوں کہ مسلمانوں کے اپنے اندر سے ہی اس قسم کے کردار جو ہیں وہ تخلیق کیے گئے نا. انہی خطوط پہ خلیفہ مامون کے ایک درباری عبد المسیح کندی کا قلمی نام اختیار کر کے الرسالہ کے نام سے ایک فرضی مکالمہ لکھا اور پیارے نبی کے بارے میں ہر سراہی کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سچے نبی ہو سکتے ہیں، آپ نے خون ریزی کی، اپنی نبوت کی تائید میں کوئی معجزات پیش نہیں کیے، نعوذ باللہ. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو وہ کتاب الہی کس طرح ہو سکتا ہے. سینٹ جان آف دمشق اور عبد المسیح کندی کے رسالہ نے 20ویں صدی کے آغاز تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل یورپ کے رویے اور فکر کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. 12ویں صدی میں رسالہ کا لاطینی ترجمہ اسپین میں شائع ہوا. 15ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ میں، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں سر ولیم میور نے اس کا انگریزی ترجمہ لندن سے شائع کرنا ضروری سمجھا. 1000 سال کے اس طویل عرصے میں پادریوں اور یورپی دانشوروں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بنیادی طور پہ انہی دونوں افراد کی جو گفتگو یا جو تحریر تھی اس پہ مشتمل تھا، جس کے موٹے موٹے نکات کیا تھے؟ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں سے سیکھ کے نعوذ باللہ وضع کیا گیا ہے، متضاد اور الجھی ہوئی باتوں کا مجموعہ ہے. دوسرا اخلاقی الزامات، اور تیسرا سیاست دانوں اور حکمرانوں کی طرح موقع پرستی اور مکر و فریب کی کروائیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، لیکن یہ جملے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور میں ان جملوں کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میرے پاس بذات خود ایک کرسچن مشنری کی خاتون ہمارے علاقے میں آئیں، اور آپ یقین مانیے انہوں نے میرے ساتھ اتنی نشستیں رکھی. اور یہ جو میں آپ کے سامنے جملے رکھ رہی ہوں نا یورپ کے یعنی مغرب نے 1000 سال پیارے نبی سے نفرت کے ان کاروائیوں کو کس طرح مرتب کرا، تو آپ یقین مانیے ان خاتون نے جب میرے ساتھ اس معاملے میں بات چیت کرنی چاہی
اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کرا کہ ان خاتون کے اندر سچائی موجود تھی. وہ 30 سال سے آسٹریلیا سے پاکستان شفٹ ہوئی ہیں کرسچینٹی کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے نا. تو وہ انہوں نے جب مجھے اپنی بائبل سے اور اپنی کتابوں سے حوالے لا کے دیے، تو آپ یقین مانیے ان کی ان ساری گفتگو کا مقصد میں بنیاد صرف ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے وہ اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ ان لوگوں کو جو تربیت دی گئی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 1000 سال کی تاریخ رکھی ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی اس پہ انہوں نے ایسے گھناؤنے حملے کرے. اور آپ حیرت کی بات یہ دیکھیے کہ انہوں نے قرآن سے ہی، یعنی وہ جو پیارے نبی پہ وہی ایک عرصے تک جو تعطل کا شکار رہی تھی، تو انہوں نے اس بنیاد کو قرآن سے ہی لیا، لیکن اس بنیاد کو لے کے اس کی تعویل جو ہے وہ انہوں نے اپنے مطلب سے اس میں مرتب کری. تو وہ خاتون مجھ سے اتنی، یعنی انہوں نے لمبی لمبی نشستیں کری، اور جب میں ان کو اس کے ذریعے سمجھاتی تھی تو وہ ایک دم خاموش ہو جاتی تھی اور کہتی تھی دین اوکے، یعنی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کوئی تعصب لے کے ہی کھڑا ہو. جب اس تک صحیح بات پہنچے گی تو وہ انشاءاللہ تحفظ ناموس رسالت یا رسالت محمدی کے اس صحیح پہلو کو قبول کر لے گا انشاءاللہ. اور شاید یہ اجر میرے اور آپ کے حصے میں آ جائے کہ ہم نے ایک بھٹکے ہوئے انسانوں کو رسالت محمدی کے صحیح تصور سے آگاہ کر دیا. ان چیزوں کو یہاں بیان کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ بتایا جا سکے کہ آج جب ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور اب اہل مغرب کا مسلمانوں سے روز کا ربط ہے، اہل مغرب کے ہاں سائنٹیفک انداز فکر، علمیت اور غیر جانبداری کے نعرے بھی ہیں، بلکہ ہمدردانہ اور منصفانہ معاملے کے دعوے بھی ہیں، لیکن اہل یورپ کی روش اور سوچ میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. یہاں تک کہ ان لوگوں میں پروفیسر منٹگمری وارٹ، کینتھ کریگ اور ویٹیکن اٹلی میں واقع رومن کیتھولک چرچ کا ہیڈ کوارٹر، جسے 1929 سے ریاست کا درجہ حاصل ہے، کی سوچ اور روش میں بھی جو ڈائیلاگ، مکالمے، فیاضی اور مراد کی روش کے دعوے دار ہیں، ان کے ہاں بھی تال اور سر بدلے ہیں مگر راگ وہی ہے. بظاہر ان کے الفاظ مہذب ہو گئے ہیں، لیکن الزامات رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہیں مگر تہذیب کے جامے میں ہیں. زبان اور تعبیرات وہی ہیں جو آج کے زمانے میں قابل قبول ہوں، مگر تہ میں وہی بات ہے. چنانچہ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات ہیں. کیا بات واضح ہوئی؟ دشمنی یعنی وقت کے لحاظ سے الفاظوں کا چناؤ ضرور بدل گیا ہے، لیکن بنیاد میں وہی توہین رسالت کے اسباب اور عوامل کام کر رہے ہیں نا. سوچنا یہ چاہیے اور سمجھنا یہ چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور رسالت کے خلاف عیسائیت اور اہل مغرب کی شدید دشمنی کے اسباب کیا ہیں. ان میں سے کچھ اسباب تو وہ تھے جو بھی ہم پیچھے میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. ان کی نظر میں ان پر اسلام کی صورت میں جو تبہکن آفت نازل ہوئی تھی، اس کی حیرت انگیز طاقت، شوکت اور غلبے کا راز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور وابستگی میں چھپا ہوا ہے. اس سے مقابلے کا راستہ اس کے سوا ان کے نزدیک اور کچھ نہیں ہے کہ قوت اور زندگی کے اس مرکز کو ختم کر دیا جائے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پیارے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی، قرآن کو پیارے نبی کی خود ساختہ تصنیف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو غیر معیاری ثابت کیا جائے، خواہ اس جھوٹ کے لیے تہذیب اور معقولیت کی ہر حد کو پھلانگنا پڑے. آج یہ بات کھلم کھلا تو نہیں کہی جا رہی، لیکن اس کا واضح اعتراف ہو رہا ہے. ہفت روزہ اکنامسٹ لندن میں لکھتا ہے، دنیا کی قیادت کے لیے آپ غور کریے گا، محسوس کریے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ طاقت اور غلبے اور اختیار کا مسئلہ ہے. یہ جو آج آپ ہالی ووڈ کی اور دیگر جو انگلش موویز میں دیکھتی ہیں کہ ہر دوسرا جو ہے، چاہے وہ کارٹونز ہو یا چاہے وہ دوسری موویز ہوں، جو ہر دوسرا جو ان کا آئیڈیا ہے وہ دنیا پہ غلبے اور حکمرانی کا خواب ہے نا. لہذا ان کے خواب کو کا جو دشمن ان کو لگتا ہے، اس بات کو افروزہ اکنامسٹ نے لندن میں لکھا ہے کہ دنیا کی قیادت کے لیے مغربی تہذیب کا حریف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے اسلام. اس سے مغرب کا تصادم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک آئیڈیا ہے، آج کی دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد آئیڈیا. یہ آئیڈیا انسانی تجربے اور مشاہدے سے ماورا حق کے وجود پر یقین کا دعوے دار ہے. اس کے نزدیک یہ وہ حق ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے. ایک تہذیب کی قوت اور غلبے کے لیے
ایسے الحق پر یقین کی قوت کے برابر کوئی قوت نہیں ہے۔ اس لیے اہل یورپ اسلام اور مسلمانوں سے خائف ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ ایک نئی سرد جنگ آ رہی ہے جو غالباً سرد نہ رہی۔ اسی لیے آج بھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے حملوں کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ جہاں موقع ملے ذات گرامی پہ گندگی ڈالنے سے اجتناب نہیں، لیکن اب یہ کام بالعموم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے گنتی کے چند سلمان رشتی، بھارتی نژاد شاطم رسول اور تسلیمہ نسرین بنگالی نژاد قسم کے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اپنا اسلوب بیان بدل دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ پیارے نبی کو پیغمبر تسلیم کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن توریت کے اسرائیلی انبیاء کی طرح کا پیغمبر۔ کچھ لوگ وحی کی حقیقت اور نوعیت ہی کو مکالمے اور مفاہمت کے نام پہ بدلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ سینٹ پال کی طرح کے مسلح کے درود پڑھ رہے ہیں، اور کچھ مرزا غلام قادیانی کی طرح کے متمنی ہیں جو اسلامی شریعت سے نجات دے دے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ عقائد اور اخلاق کی تعلیم پر مبنی ہے، اس کو کلام الہی مانا جائے، اور دوسرا حصہ زندگی بسر کرنے کے ضوابط پر مشتمل ہے، ان کو نعوذ باللہ پیارے نبی کی تصنیف قرار دی جائے اور ان میں تبدیلی ہونی ممکن ہے۔ اسی ذیل میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق، عورت کے مقام اور جمہوریت کے نام پہ وہ چیزیں دل اور دماغ میں اتاری جائیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عمل کو ایسے سانچے میں ڈھالا جائے جس سے رسالت پر ایمان خود بخود ڈاماڈول ہو جائے۔ ہفت روزہ اکنامسٹ، یہ آگے پڑھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، یہ جو میں نے کہا نا کہ مغرب نے مسلمانوں کے اندر ہی، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں درباری رہا، اس نے کس طرح توہین رسالت کے حوالے سے کام کرا نا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب نے مسلمانوں کے اندر ہی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین۔ لیکن میں اس کو پڑھتے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے پاس ہی چند نوجوان بچیوں کا فون آیا اور ان کا سارا غصہ اس بات پر تھا، عاطف میاں کا وہ ہوا ہے نا واقعہ، اس میں ان کا سارا زور تھا کہ وہی جو ایک ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ پھیلایا گیا ہے کہ صلاحیت کے بنا پہ اور اس کے بنا پہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مغرب کنفیوز ذہن اور مسلمانوں کے اندر جو رسالت کے بارے میں کنفیوز کر رہا ہے، پہلے تو تسلیمہ نسرین اور اس قسم کے کرداروں کو پکڑتا تھا، اب تو ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے اسی کے سامنے صلاحیت اور سہولیت کی بنیاد پہ ایسے کنفیوژنز پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اب تحفظ ناموس رسالت، اب ہماری یہ نسل کہتی ہے کہ کیا یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ آپ ملک کے مفاد کے لیے ایک اہم اقتصادی مشیر کو جو ہے تو عہدے سے ہٹا دیں؟ یعنی آپ یہ سوچئے کہ وہ کنفیوژن جو ان لوگوں کے ذریعے مغرب پھیلا رہا تھا، اب اس نے تحفظ ناموس رسالت یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لحاظ سے یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر کی نسلیں، جن کے نام ہمارے سامنے شاید نہ ہوں، لیکن اس نسل کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ جب قادیانیت کا یہ موجودہ فتنہ ہمارے ملک میں جو اٹھا اور بار بار اٹھایا جا رہا ہے نا، بہرحال وہ اپنے اس سے باز نہیں آتے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ بات سمجھانا، جبکہ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اس لڑکی نے جو مجھے حوالے دیے ان کی ویب سائٹس کے حوالے دیے کہ دیکھیے وہاں پہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ پیارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، یعنی اس قدر کنفیوز مائنڈ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہماری نسل جو 25 سال سے ان کو اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتی تھی، صرف ایک واقعے کی بنا پہ اس کے نظریات جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس مسئلے کی طرف میں آپ کو نشاندہی کر رہی ہوں، یہ مسئلہ ہماری نسلوں کے مستقبل کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان شاید اس مطالعے سے یا اس تربیت کی صحبتوں سے نسبتاً بہتر ہوں، لیکن جو آنے والی نسل کو تعلیم کے نام پہ جو نظریات منتقل کیے جا رہے ہیں، اس میں تحفظ ناموس رسالت کس قدر خطرے میں ہے، اس تحریر کو سننے کے بعد آپ بار بار سوچئے گا اور بار بار پھر اپنے سے سوال کریے گا کہ میری دعوت دین کی ترجیحات کی فہرست میں اس ناموس رسالت کے ایجنڈے کو کیا مقام حاصل ہے۔ ہفت روزہ اکنامسٹ نے لندن میں صحیح لفظوں میں اعتراف کیا کہ آج رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور ایمان ہی مغربی تہذیب کے لیے واحد حریف اور سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہی ایمان مسلمانوں کے لیے بے پناہ قوت کا سرچشمہ۔ کیسے؟ آئیے میں آگے بتاتی ہوں۔ آئیے مختصراً دیکھتے ہیں کس طرح۔ مغربی تہذیب اور ماڈرنزم جدیدیت کی بنیاد یہ ہے
کہ انسان اب بالغ ہو چکا، کسی ماورائے انسان وجود یا ذریعے سے علم اور رہنمائی لینے کا محتاج نہیں ہے، خصوصاً خدا اور وحی جیسے ذرائع اور تصورات سے جن کو اس نے اپنی عہد طفولیت میں، یعنی جب ابھی انسان نے ترقی نہیں کری تھی، اپنے سہارے اور تسلی کے لیے گھڑ لیا تھا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برعکس یہ علم اور یقین بخشتی ہے کہ خالق کا وجود حقیقی ہے، پھر وہ علوم کا رشتہ بھی اس کے نام سے جوڑتی ہے اور زندگی کا بھی۔ وہی خالق حقیقی کھانا بھی کھلاتا ہے، شفا بھی بخشتا ہے، اختیار اور قدرت بھی اس کو حاصل ہے، اور زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ انسان ہر لحاظ سے اس کا محتاج، فقیر اور غلام اور بندہ ہے۔ پھر دوسرا نقطہ دیکھیے، یہ ایک تقابلی انہوں نے تجزیہ پیش کرا ہے، مغربی تہذیب جس کی عنوان پر ہمارا آج کا علمی نظام مرتب ہے، جو میں بھی آگے کروں گی نا، اور اس کے مقابلے میں وہ اسلامی نظریات جو ہمارے بنیاد ہیں۔ مغربی تہذیب کے فلسفہ علم کی بنیاد یہ ہے کہ علم کا ذریعہ صرف انسانی حواس اور عقل ہے، تجربہ اور مشاہدہ ہے، سائنسی ترقی ہے، مگر یہ سارا علم ظنی ہے۔ ظنی مطلب آج صحیح ہے، کل غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آج شراب کی افادیت بیان کی جاتی ہے، کل شراب کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو علم تسلیم اپنی عقل کی بنیاد پہ، اپنے مشاہدے کی بنا پہ لاتا ہے، اس کے مشتبہ ہونے کا عین امکان موجود ہے۔ تو مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ قطعی اور یقینی علم کے نام پہ کوئی دنیا میں چیز نہیں پائی جاتی جو معیار حق ہو اور جس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس کے برعکس رسالت محمدی اس شعور سے بیداری ہے کہ علم یقینی کا وجود ہے اور اس کا سرچشمہ وحی الہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ زبردستی کسی پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو مان لیں انہیں اس علم کے آگے سر کو جھکا دینا چاہیے اور اس علم کے مطابق چلنا اور دنیا کو چلانا چاہیے۔ مغرب نے، میں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کتنا بالکل ہمارے حالات پر ہے کہ آج ہم درس قرآن میں یا اپنی گفتگو میں جب حق اور باطل کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ حق اور باطل کی اصطلاحات سے ہی ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے خرم مراد نے یہاں کتنا اہم جملہ بالکل یہی لکھا ہے کہ مغرب نے حق اور باطل کے الفاظ کو ختم کر دیا اور ان الفاظ کا استعمال تہذیب، فیشن کے خلاف۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ الفاظ آج بھی سچائی اور زندگی سے بھرپور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ محسوس کریے ذرا، قرآن جن الفاظ کو کثرت سے استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ روزے تک کی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی قرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق واضح رکھ دینے والی کتاب۔ اور آج مغرب دیکھیے حق اور باطل کے الفاظ کو جب آج اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو مغرب ان الفاظ کو دہشت گردی پہ، بنیاد پرستی پہ مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ فیشن کے خلاف، ہماری تہذیب یعنی خلاف سمجھا جاتے ہیں یہ الفاظ، جبکہ یہ الفاظ کیا ہیں؟ رسالت محمدی پر ایمان لانے والوں کے لیے الفاظ سچائی اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مغرب کے نزدیک اخلاق اور اقدار جو ہیں وہ کیا ہے؟ ان کی اپنی اپنی پوزیشن ہے، یعنی اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور، جس کو ہم کہتے ہیں نا قومیت پرستی۔ یعنی اپنے لیے تو آپ، اپنی قوم کے لیے تو آپ سچے بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، عہد کی پاسداری بھی کریں گے، لیکن دوسروں کے لیے نہ آپ کے اندر عہد کی پاسداری ہے، نہ وعدے کی پختگی ہے۔ تو یہ جو مغرب کی یہ پوزیشن ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ رسالت محمدی کے ماننے والوں کے لیے کیا ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ یعنی جو مومن اپنی قوم کے لیے سچا ہوگا وہ دوسروں کے لیے بھی سچا ہوگا، جو اپنی قوم سے اپنے معاہد پورا کرے گا وہ دوسروں سے بھی اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ جو اخلاقیات اپنے نظریے کے ماننے والوں کے لیے ہوں گی وہی اخلاقیات اس نظریے کے نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دنیا اور دنیا کی زندگی سے رسالت محمدی کے ماننے والوں کو اتنی ہی گہری اور بھرپور دلچسپی ہے جتنی اہل مغرب کو، لیکن مغرب کی دلچسپی کا ہدف یہی دنیا میں انسان کی خوشی، راحت، لذت اور زندگی کی کیفیت اور معیار ہے، وہی اس کا مقصد ہے۔ اس کے برعکس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی دلچسپی دنیا میں اہل دنیا کی بھلائی اور آخرت میں اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ بہت اہم جملے خرم مراد مرحوم نے لکھے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو بالکل مختلف قسم کی شخصیتیں اور معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ،
دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ کون سے دو کردار کا موازنہ کرا ہے؟ جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، دنیا اور دنیا کی زندگی سے ان کو بھی دلچسپی ہے جتنی مغرب کو ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ مغرب کی دلچسپی جو ہے وہ دنیا کی خوشیاں، راحت اور لذتیں اور اپنی زندگی کی معیار ہے، جبکہ رسالت محمدی کے ماننے والوں کے اندر دنیا کی دلچسپی کیا ہے کہ دنیا والوں کی بھلائی کے لیے اور آخرت میں اپنی بھلائی کے لیے کام۔ یہ دو مختلف نظریے دو مختلف قسم کی شخصیتیں بناتے ہیں، اور یہ دونوں مختلف قسم کی شخصیتوں میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ سورہ حشر نے واضح کر دیا کہ کیا دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس جملے کو پڑھ کر مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہمارا بھی مطلوب اور مقصود ہے، لیکن کیا اس دنیا کی زندگی کے ذریعے اہل دنیا کی بھلائی اور آخرت کی تیاری مقصود نظر ہے، یا دنیا کی لذتیں اور راحتیں اور خواہشوں کا پورا کرنا؟ یہی واضح فرق ہے جنت اور جہنم والوں میں نا۔ آج کے تہذیبی مارکے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو جو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے، اس کا پورا ادراک ان سب کو ہونا چاہیے جو دین سے محبت رکھتے ہیں، جو غلبہ دین کی تمنا رکھتے ہیں یا اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، شاید آپ کو تھوڑا سا جو میں نے پیچھے جملے رکھے آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہے ہوں، لیکن جن جملوں میں میری اور آپ کی نجات شامل ہے، جو دین سے محبت رکھتے ہیں، کون ہے؟ ہم اور آپ۔ جو غلبہ دین کی تمنا رکھتے ہیں، کون ہے؟ ہم اور آپ۔ قنوت نازلہ کیسے تڑپ تڑپ کے پڑھتے ہیں، اور جو اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کون ہے؟ ہم اور آپ، جو اس کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی ترجیحات پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے اور حکمت عملی پر بھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یوسف قرضادی صاحب اس موضوع پہ پوری کتاب تحریر کرتے ہیں کہ آج کی مسلم تحریکوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کر رہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کے صحیح تعین میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اور اسی کی طرف یہاں پہ خرم مراد مرحوم نے روشنی ڈالی ہے کہ جو لوگ دین سے محبت رکھتے ہیں اور غلبہ دین کی تمنا رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں اپنی ترجیحات پہ بھی نظر ڈالنی ہوگی اور اپنی حکمت عملی پر بھی۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا یہ زمانہ اگرچہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال کے فاصلے پر ہے، اور جن تہذیبی حالات میں اسلامی زندگی اور اس کے غلبے کے لیے ہم کوشاں ہیں وہ اس عہد سے بہت مختلف ہے، لیکن یہ اسی عہد نبی کا حصہ اور تسلسل ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی طرف نہیں، ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 21ویں صدی کے لیے بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح 6 صدی کے لیے تھے، اور آج کے سارے انسان اسی طرح آپ کی قوم ہیں اور پیارے نبی کے مخاطب ہیں جس طرح اس وقت کا اہل عرب اور ساری دنیا والے تھے۔ اس سیدھی سادی بات کے بہت دور رس اثرات ہیں، چنانچہ آج کے زمانے اور لوگوں تک پیارے نبی کی رسالت کو اس طرح پہنچانا ان کا حق ہے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ بحیثیت رسول اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ پیارے نبی کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے، اور ان امانتوں کی حامل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہے۔ بہت اہم ہے یہ جملے۔ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، وہ دین بھی موجود ہے، اور وہ امت بھی موجود ہے جس کے ذمے پیارے نبی مشن دے کے گئے ہیں۔ گویا اپنی رسالت کی طرف دعوت دینے کا جو مشن بحیثیت رسول پیارے نبی نے ادا کرا، اب اسے ادا کرنے کے لیے امت ذمہ دار ہے۔ اس کا مدعا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پیارے نبی کی موجودگی میں دعوت اور اسلام اور جہلیت کے درمیان جو تہذیبی کشمکش برپا ہوتی ہے، اس میں رسالت کی طرف دعوت کو اولین اور فیصلہ کن مقام حاصل ہوتا ہے۔ درجے کے لحاظ سے ایمان باللہ اسلامی زندگی کا مرکز اور روح ہے، اسے سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ رسالت کا مدعا وہی ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے ایمان بالرسالت کی حیثیت اولین اور فیصلہ کن ہے۔ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے تبھی وہ اللہ اور ہر دوسری چیز تک پہنچتا ہے۔ ایمان باللہ وہی حق اور معتبر ہے جس کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی لیے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے
سچے رسول ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعوت اور جہاد میں رسالت کی طرف دعوت کو یہی مقام حاصل ہو، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا، ورنہ اور توحید الہی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ عیسائیوں کو موحد ہونے کا دعویٰ تھا اور ان کی عبادات اور اخلاقی فضائل کی تعریف خود قرآن نے فرمائی، مگر وہ مغضوب اور زوال ٹھہرے کہ ایمان برسالت سے انکاری تھے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ازل سے جو مارکا چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شرار ابو لہبی کے درمیان برپا ہے، اور جو اسلام اور مغرب کے درمیان تہذیبی جنگ کی صورت اختیار کر رہا ہے، وہ دراصل انسانوں کے دل اور زندگیاں جیتنے کا مارکا ہے۔ دل فتح ہوں گے تو غلبہ دین حاصل ہوگا، دل فتح ہوں گے تو غلبہ دین حاصل ہوگا۔ قوت سے زمین فتح ہو سکتی ہے، اموال فتح ہو سکتے ہیں، سیاسی اقتدار پہ قبضہ ہو سکتا ہے، مگر زندگیاں فتح نہیں ہو سکتی اور دلوں پہ قبضہ نہیں ہوتا۔ دلیل سے موافقت اور حمایت حاصل ہو سکتی ہے، مگر یکسوئی، لگن اور جاں بازی اور سرفروشی نہیں۔ دل جیتنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ لوگ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اپنا دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ سر رکھ دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور یقین سے سرشار ہو کر پیارے نبی کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں۔ پہلے بھی لوگ اور دل اسی طرح فتح ہوئے، تہذیبی جنگ اسی طرح جیتی گئی، اور آج بھی اسی طرح فتح ہوگی اور اسی طرح جنگ جیتی جا سکے گی۔ اس بات کو سمجھنا بھی بڑا اہم ہے کہ ہمیں اسلام کی سچائی اور برتری ثابت کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ سودی معیشت انسان کے لیے کتنی تباہ کن ہے، اسلام کے سیاسی اور معاشرتی اور خاندانی نظام میں کیا خوبیاں ہیں، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، لیکن ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان سب کاموں کی حیثیت زمین کو نرم، ہموار اور فضا کو سازگار بنانے کی ہے۔ لوگ یہ سب کچھ مان بھی لیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا لائے تو تہذیبی جنگ میں کامیابی کی راہ ہموار نہ ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اس کے آرٹ اور فن اور تعمیر کی داد دیتے ہیں، اس کی روحانیت اور تصوف کی ثناخوان ہیں، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ رسالت کے مشن کے مددگار نہیں بن سکتے۔ چنانچہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم دعوت الرسالت کو اپنے ایجنڈے پہ سر فہرست مقام دیں۔ اس سے ہمارا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے بے ڈھنگے طریقے سے صرف یہ کہنا، غیر مسلم یا وہ لوگ جو پیارے نبی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، دونوں ہی مخاطب ہیں، کہ ہم ان کے سامنے صرف یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیں اور اس کو تمام حجت سمجھ بیٹھیں کہ پیارے نبی سچے رسول تھے، پیارے نبی پہ ایمان لاؤ یا کفر کے فتوے جاری کریں۔ نہیں، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر ممکن طریقے سے تحریر اور تقریر سے، جدید ذرائع ابلاغ سے لوگوں کو پیارے نبی کی شخصیت کے بے مثال حسن، آپ کے اخلاق، آپ کے جمال، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، انسانیت کے لیے آپ کا کردار کو بار بار لوگوں کے سامنے لائیں، کثرت سے لائیں، نئے نئے اسلوب سے لائیں، اور خصوصاً ان کے سے اور ان کی زبانوں میں کریں۔ وہ جو پیارے نبی کے سب سے بڑے دشمن تھے، پیارے نبی سے چمٹ گئے تو آپ کی نرمی اور محبت کی وجہ سے۔ دشمن اگر آپ پیارے نبی کے بے دام غلام بن گئے تو پیارے نبی کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو داعیان حق ہیں اور وہ بھی جو عام مسلمان ہیں، اپنے برتاؤ، سلوک اور گفتگو کو جتنا پیارے نبی کے اخلاق اور کردار کا نمونہ بنا سکتے ہیں بنائیں۔ پیارے نبی کو دیکھنے کے لیے صرف کتابیں، تقریریں اور ویڈیو نہ ہوں اور درس نہ ہوں، بلکہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی پیارے نبی کی کوئی نہ کوئی کرن اور جھلک نظر آئے۔ ہمارے گھر، ہماری پبلک سرگرمیاں، ہمارے مساجد پیارے نبی کی زندگی اور پیغام کا نور پھیلائیں۔ مسجدیں نہ ماننے والوں کا بھی اسی طرح استقبال کریں جس طرح پیارے نبی نے نجران اور ثقیف کے وفود کا خیر مقدم فرمایا۔ بہت اہم رہنمائی ہے۔ مسجدیں نہ ماننے والوں کا بھی اسی طرح استقبال کریں جس طرح پیارے نبی نے نجران اور ثقیف کے وفود کا خیر مقدم فرمایا۔ ذرا ان جملوں کو دیکھیے، ہم اپنے اپنے رویوں کو دیکھیں۔
چاہے ان لوگوں کے بارے میں جو پیارے نبی کی محبت میں غلو کی حد تک چلے جاتے ہیں، یا ان لوگوں کے بارے میں جو قادیانیت کے فتنے سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا ان لوگوں کے بارے میں جو پیارے نبی کی شان میں طرح طرح کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے رویوں میں وسعت کتنی ہوتی ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری حالت کسی بھی درجے میں علامہ اقبال کے اس شعر کی تصویر بن جائے، یعنی اس کی آواز ہر دل کے لیے سازگار ہے اور ہر سینے میں اس کے دل کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں خرم مراد نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا تھا، ہر دل میں خدا بستا ہے، لہٰذا اس خدا کو باہر نکالنے کی کوشش کرو تو ہر پتھر سونا بن سکتا ہے۔ لیکن جب یہ سوچ نہیں ہوتی تو لا محالہ بات میں اور عمل میں وہ تاثیر بھی سامنے والے کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ پھر پیارے نبی کے تعلیمات اور اخلاق اور اسوہ حسنہ کو پیش کرنے کا ایسا اسلوب وضع کریں کہ دشمنوں نے آپ کے خلاف جو کچھ کہا ہے بغیر مناظرہ بازی کے اس کا ازالہ ہو جائے، بات کرنے والا اچھی طرح جانتا ہو کہ فساد کی جڑ کیا ہے، اور کسی بحث اور نزاع کے بغیر وہ پیارے نبی کی ذات کو اس طرح متعارف کرائے کہ اس فساد کی جڑ خود بخود کٹ جائے۔ حکمت، آپ دیکھیے نکات میں حکمت کا استعمال، اور حکمت انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب محبت ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو عقل دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھ لیجئے ایک چھوٹے سے بچے کو جب ایک ماں پالتی ہے کیا تجربہ ہوتا ہے، لیکن جب محبت ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کی ہر تکلیف کو دور کرنا ہے اور مجھے اس کا ایک اچھا مستقبل بنانا ہے، تو عقل کیسے گھوڑے دوڑانے لگ جاتی ہے۔ وہی محبت اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مشن سے ہو جائے تو یہاں پہ بھی حکمت کام کرنے لگے گی کہ کس طرح مجھے حب رسول میں غلو کرنے والوں یا ان کی شان میں توہین کرنے والوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ پیارے نبی کے دین اور پیغام کو عملی جامہ پہچانے کی جدوجہد تو دراصل بالآخر اصل کام ہے۔ آخر میں خرم مراد مرحوم لکھتے ہیں، امام مسلم روایت درج کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو میرے بارے میں سنے، یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ جو میں لایا ہوں اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ آگ میں جائے گا۔ امام محی الدین نودی کہتے ہیں کہ اس امت سے مراد ایک دائی امت ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لے کے قیامت تک تمام اہل زمین کے لیے۔ لیکن امام غزالی بڑی اہم بحث اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں سننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف کانوں سے سن لینا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پیغام کے بارے میں اس طرح سننا مراد ہے جو دل اور دماغ کے ماننے کے لیے ضروری ہے، ورنہ جن پر سنانے کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ آگ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آج تو نہ ماننے والوں کی عظیم اکثریت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی سنا ہے تو سرسری طور پہ یا مخالفانہ انداز میں۔ جن لوگوں کو کما حقہ سنایا گیا ہے وہ بھی برائے نام ہے۔ پھر اربوں انسانوں کے اپنے رسول اور آخری رسول پر ایمان نہ لانے کے جواب دہ، ذمہ دار، مسئول کون ہے؟ کیا ہم اور آپ نہیں ہیں؟ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ملک میں اپنے ایلچی بھیجے تھے، آج 1 ارب سے زائد مسلمان دنیا کے گوشے گوشے میں پیارے نبی کے ایلچی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اس کو بھی اپنی اس پوزیشن اور ذمہ داری کا احساس ہو، اسے تڑپ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، سلیقے سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے انسانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانا چاہیے۔ جتنا زور ہم پیارے نبی کا دین پیش کرنے پہ لگاتے ہیں، اتنا ہی اہتمام ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت، کردار، اسوہ حسنہ اور زندگی کو پیش کرنے پہ لگانا چاہیے۔ جو سراج منیر سے جتنا قریب آئے گا اس کا دل کھلا ہوگا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور حرارت میں سے حصہ پائے گا۔ جتنے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے وابستہ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی تہذیبی جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی فتح کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ کیا جملہ کہا؟ جتنے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی فتح کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ یہ قرض ہے جو ہم سب پر ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اسے ادا کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹوں گی کہ اگر ہم آگے بڑھ کر اس کام کو نہ اٹھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیلی زبان میں کہ دولہا کے انتظار میں کنواریاں
چراغ لیے انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ دولہا آیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ کچھ سو گئی تھیں اور کچھ کا تیل ختم ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اندر نہ جا سکیں۔ جب تاریخ کا دولہا اسلام کی بارات لے کر آئے تو کون ہوگا جس کے چراغ میں تیل جل رہا ہوگا، اور کون ہوگا جو تاریخ کے اس لمحے پہ اپنا کردار ادا کرے گا؟ اس کا علم تو علام الغیوب کو ہے، یا تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تم اس فرض کو ادا نہ کرو گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سورہ محمد کی آیت، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس دعوت کا بہترین حق ادا کرنے والا بنائے اور تحفظ ناموس رسالت اور اس تہذیبی جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔